अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के हवाले से। मौलाना कहते हैं गवर्नर तब्दील हरगिज़ नहीं होगा, इसे तब्दील करना बच्चों का खेल नहीं है। एमल वली के ही नाम देने पर गवर्नर को जो है वो लगाया गया था, लिहाजा अब यह मुमकिन नहीं है कि गवर्नर को हटाया जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे इत्तेहादी जमातों की पीडीएम सरबराह पर शदीद तनकीद के हवाले से। मौलाना कहते हैं हम पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले माजी में नौकरियां बेचा करते थे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में आज जो इन मौज़ूआत पर हमने बात करनी है वो है लेवीज और खासदार फोर्स की जानिब से जो एहतजाज की कॉल आई है उसके हवाले से। कहते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर अब तक मसाइल का शिकार है। लेवीज और खासदार फोर्स की मौजूदा हैसियत क्या है, जम के बावजूद भी वो हुकूक से महरूम हैं। सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल अदालत में रजिस्टर्ड एफआईआर की तफसीलात के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमाओं के केसों की समाअत जो है वो कर ली है और तफसीलात जमा होने पर अबूरी जमानत देने के हवाले से कल तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है। आज प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं हजरत खान मोहम्मद साहब। इसके अलावा हमें ऑडियो और वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे पेशावर से शकील फरमान साहब और हजारा डिवीजन से डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बताइएगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल क्या होगा? हाँ, ये कहा जा रहा था कि जुलाई में गवर्नर की तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। मैं पहले ही दिन से ये कह रहा था कि जब तक मौलाना नहीं चाहेंगे, मौलाना फजल रहमान, वही उस वक़्त तक गवर्नर अपने अहदे पर बराजमान रहेंगे। आपने देखा होगा कि एमल वली ख़ान ने, निगहत और अफ़ज़ई ने और इख्तियार वली ने, खुसूसन ये इत्तेहादी जमातें हैं और उन्होंने ये शोर मचाया था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमलन गवर्नर राज है, गवर्नर की हुक्मरानी है। और एमल वली ने तो और ये नज़र भी तो आता है। तो एमल वली ने यह मुतालबा किया कि गवर्नर को फौरी तौर पर हटाया जाए। इख्तियार वली को तो वज़ीर-ए-आज़म ने काबू कर लिया, उनको स्नब कर दिया, उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जहाँ तक निगहत और अज़ई का ताल्लुक़ है तो इनफरादी तौर पर उन्होंने गवर्नर की मुखालिफत की थी और ज़ियाउल्लाह आफरीदी का मौक़िफ़ था कि गवर्नर जो है ना वो तो पार्टी का ये फ़ैसला नहीं है कि गवर्नर को हटाया जाए, ये उनका ज़ाती मामला है और ज़ाती राय है। जिस कल मौलाना फजल रहमान ने मतलब जो बात कही मीडिया के नुमाइंदे से और हमारे जो नुमाइंदे हमारे ब्यूरो चीफ है वक्त सईद वक़ास शाह साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया कि एमल वली का मुतालबा है कि गवर्नर को हटाया जाए। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो एमल वली की उम्र बहुत ज़्यादा कम है, जब वो मेरी उम्र तक पहुँच जाए तो उनको इन बलूगत तक वो पहुँच जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि एमल वली ने ये नाम तजवीज़ किया था कि ग़ुलाम अली को गवर्नर बनाया जाए। उनकी तजवीज़ करदा मतलब के नाम पे हमने गौर किया, उनको गवर्नर को बना। अब उनके कहने, ये बच्चों का तो खेल नहीं है कि मैं उनके कहने पे अगर एमल वली कह दे कि उसको हटाया जाए तो उसको हम हटा देंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई मसला है उनको तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमें मतलब आगाह करना चाहिए, या इत्तेहादी होने की वजह नाते हुए मतलब हमें आगाह करना चाहिए। एक मौलाना ने बिल्कुल साफ़ तौर पर कह दिया कि गवर्नर को तब्दील नहीं किया जाए। मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी और मैंने यही बात कही थी कि जब तक मौलाना नहीं चाहेंगे, मौलाना के पास जादू की चिड़िया हैं और वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असफ अली जरदारी जो इत्तेहादी जमा उनके बहुत ज़्यादा करीब है, मौलाना को नाराज़ नहीं। मौलाना ने कल एक धमकी दी थी कि मतलब दुबई में असफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो हमें इत्तेमाद में नहीं ले। आज वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बुला लिया और नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को हदायत दी कि उनको बुलाए, उनकी जो नाराज़गी वो दूर करें। आज मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हो गई है शहबाज शरीफ से। मतलब मेरा मतलब ये है कि गवर्नर को हटाने के लिए लॉबिंग हो रही थी और लॉबिंग हो भी रही, लेकिन मौलाना ने वाज़ेह कर दिया है जब तक मौलाना का मतलब गवर्नर के सर पर मौलाना का हाथ रहेगा तो तब तक वो गवर्नर रहेंगे। मेरा ख्याल में गवर्नर की पोजीशन और मजबूत हो गई। कल मौलाना ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम गवर्नर को नहीं हटाएंगे, तो फिर मतलब ये साफ पैगाम दे दें। दूसरे इसके साथ एक और पैगाम दिया कि मतलब एमल वली ने इल्ज़ामात आयद करके मतलब कि गवर्नर करप्शन में मुलव्वस है या गवर्नर जो करप्शन हो रही है इसमें गवर्नर का हाथ है। तो फिर मौलाना ने इसके जवाब में कहा जो एनपी के दौरे हुकूमत में जो भर्तियाँ हो रही थी, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही थी, तो
تو بالکل اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شکیل فرمان صاحب پشاور سے. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام. شکیل صاحب, ابھی حضرت خان صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے کوئی, اور وہ جس طرف گھما دیں وہیں فیصلہ ہوتا ہے, تو گورنر کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے, محفوظ ہو گیا ہے؟ دیکھیں بالکل مولانا صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مختلف وجوہات ہیں اس کی. اگر آپ ماضی کی میں دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کا ایک لیڈنگ رول رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اگر ہٹی ہے اور اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے انہوں نے 14-15 ملین مارچز کیے تھے پورے پاکستان میں, اور ایک فضا بنائی تھی جس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے مارچز کیے ہیں, اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد. آپ حیران ہوں گی کہ مولانا صاحب جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو ہم اس کے حق میں نہیں تھے, اور نہ ہی جس وقت ہم اسمبلی میں ہم حلف اٹھا رہے تھے تو ہم شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حلف نہیں اٹھانا, لیکن ہماری مجبوری تھی کیونکہ میجورٹی پارٹیز میں چاہ رہی تھی کہ ہم اسمبلی میں حلف اٹھائیں, تو ہم نے حلف اٹھایا, اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیا, کیونکہ 4-5 ووٹوں سے بھی جو ہے گورنمنٹ گئی اور ہمارے 14 ممبران تھے. تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام علی صاحب محفوظ ہو گیا, تو بالکل غلام علی صاحب محفوظ ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے پرسنل تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ خبر بھی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, حالانکہ اسے جو ہے اب تک جو ہے یو والوں نے کنفرم نہیں کیا کہ مولانا صاحب کو جو ہے دبئی بلا لیا, کیونکہ دبئی شکوہ کیا تھا مولانا صاحب نے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ملاقاتیں کریں, اور میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ, اور مجھے نہیں بتایا گیا. دوسری جانب اگر زرداری صاحب کی آپ بات کریں تو زرداری صاحب سے بھی جو ہے مولانا صاحب کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں, اور اس وقت کے پی کی گورنر کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا تھا تو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا گورنر لیا جائے گا, لیکن پھر بعد میں کچھ ایسی قوت نے کار فرما ہوئی کہ آپ دیکھ لیں کہ صورتحال بدلی اور غلام علی صاحب کو جو ہے پی پی کا دورہ بڑھا دیا, تو اس نے بھی مولانا صاحب کے کمالات پارٹی کے اندر سے بھی جو ہے سامنے جو ہے مسائل تھے. ایک مضبوط امیدوار اکرم خان دورانی کی صورت میں ان کے سامنے کھڑے تھے, ان دو ناموں پہ ہو رہا تھا, اور جو ہے پورا جو ہے حاجی غلام علی صاحب کے نام نکلا ہے. تو یقیناً جو ہے مولانا صاحب اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے, وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور جو ہے مسلم لیگ کی جو حکومت ہے, یا بلکہ جو اتحادی حکومت ہے مرکز میں, اور جس کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت, تو وہ یہی کوشش کریں گے کہ مولانا کو کہیں اپنے پاس سے فٹ نہ ہونے دیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی صرف وہاں پہ مرکز میں ایک ہی سیٹ ہے, امیر حیدر خان ہوتی صاحب کی, تو مولانا صاحب کی جو ہے 14 ممبران ہیں, اور مولانا صاحب کی خدمات ہیں, اور دونوں سے قریبی تعلقات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ غلام علی صاحب کو کسی قسم کا کوئی جو خطرہ ہے. شروع میں جو ہے یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نگراں, وہ بھی جو ہے خفا تھے اس بات پہ کہ کیوں جو ہے غلام علی صاحب جو ہے ہاتھ مارے ہیں, اور سیکٹری کی میٹنگ دورہ ہاؤس میں ہو رہی تھی, جو ہے نگراں وزراء کو منع کر دیا کیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ دورہ ہاؤس میں میٹنگ نہ کرے نا غلام علی صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد دونوں کے درمیان برف پگلی, حالات بہتر ہوئے, غلام علی صاحب تھوڑا سا پیچھے ہوئے ہیں, بیک فٹ پہ گئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سرن جو ہے غلام علی صاحب حکومت چلا رہے ہیں, تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. اب بھی چیف ایگزیکٹو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو یہ اپنی شرح کی استعمال کرنی چاہیے. لیکن کچھ الزامات لگے, وہ بھی ہم نے غلام علی صاحب سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو جو ہے ایک جو ہے پی ایم بھی جو ہے ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ہم پہ الزام لگ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی اگر کسی احتساب کرنا چاہے تو اس کا خود احتساب کر سکتا ہے. بہرحال میرے نہیں خیال کہ غلام علی صاحب کو کسی قسم کا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی یا وفات میں مسلم لیگ نون کی یا سیاسی حکومت آئی تو غلام علی کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوع صاحب کی طرف چلیں گے, ہزارہ ڈویژن سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم. السلام علیکم جنجوع صاحب. ٹھیک ہے, حضرت خان صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر چلیں گے. حضرت صاحب آپ نے ابھی بات سنی شکیل صاحب کی,
آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے متحرک طور پر سامنے آتی ہے گورنمنٹ میں تو گورنر صاحب جو ہیں اس وقت ان کو کون سا عہدہ ملنے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں اگر دوبارہ اقتدار میں مطلب پی ڈی ایم دوبارہ برسر اقتدار تھے تو ہی گورنر کے پاس انتخابات کے وہ تو 2 سال تک انتخابات بھی نہیں لڑ سکتے. اگر گورنر کا عہدہ چھوڑ دے تو 2 سال تک انتخابات بھی نہیں لڑ سکتے. وہی گورنر کا وہ جو پاورفل پوزیشن اس وقت ہے, گورنر تمام اختیارات استعمال کر رہے ہیں. اگر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو تب بھی ان کو مطلب اچھی پوزیشن میں ہوں گے. اگر کسی اور کی حکومت آئی تو وہ کمزور ہوں گے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, بالکل وہ مفلوج تھے. بالکل وہ صرف آئینی جو ان کے پاس جو آئینی اختیارات تھے, اسمبلی پہ دستخط کرنا, اسمبلی کا اجلاس بلانا, آئینی جو اختیارات ان کے پاس تھے وہ استعمال کرتے رہے. جب وہ ان کی حکومت ختم ہوئی, وہ نگران حکومت آئی, تو نگران حکومت میں کہتا ہوں کہ فل فلیج یہ اختیارات استعمال کیا, بلکہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات استعمال کریں. اتنا پاورفل گورنر میں نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ خود ایک خاصے ایکٹیو ہیں ہم عوامی مقامات میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو طریقے آتے ہیں نا, بالکل ان کو وہ خود بولتے ہیں کہ میں ایک کاؤنسلر سے اس لیول تک آیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ان کو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں قبائلی اضلاع سے بھی آ رہے ہیں, ڈاؤن جیسے کہ وہ جو تاجر برادری ہے, علماء ہے, مختلف فکر کے لوگ ہیں, دڑادر ان سے مل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے یہ شو کر دیا ہے, گورنر ہاؤس کے جو دروازے بند تھے شاہ فرمان انتہائی محدود ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے تمام کے تمام یہ جو بالکل پہلے دن سے یہ دروازے کھول رکھے ہیں. اور میں گواہوں کیونکہ میں گئی تھی ان کی تعیناتی کے اگلے ہی دن. راجہ کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر. السلام علیکم سر. جی بتائیے گا, ابھی شکیل فرمان صاحب نے ایک بات کی کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ایک چل پڑا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ سے زیادہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور وہ استعمال بھی کر رہے ہیں ان کا, اس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا کے جو بیان ہیں ان کے بعد وہ کتنے سیکیور ہو گئے ہیں اور اب مزید ان کو کتنی شہ ملے گی؟ دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ایک گورنر جو ہے اس کی ایک محدود طاقت ہوتی ہے, کیونکہ یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ وفاقی سطح پہ آئی ہے, تو اس لیے گورنر کی طاقت ان کو ملی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسے ہی نگران حکومتیں آئیں گی تو وزیر اعلیٰ جو موجودہ نگران وزیر اعلیٰ کی طاقت خود بخود بڑھ جائے گی, بلکہ فل پاور میں وہ آ جائیں گے. تو یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں کیا کہتے ہیں احمد ولی اور مولانا فضل الرحمان, اس جنگ میں دونوں کو ہی شکست ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے فائدہ جنگ ہے. نہیں, مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا ہے, واضح کر دیا. لیکن ایک چیز اور میں آف دا ریکارڈ ایک چیز اور بتا دوں, آف دا ریکارڈ نہیں ہے لیکن جو خفیہ معلومات ابھی آپ آن دا ریکارڈ کرنے والے, آن دا ریکارڈ جو خفیہ معلومات ہیں, بعض قوتیں ہیں ان سے خوش نہیں, جی گورنر سے خوش نہیں. گورنر کو بلایا بھی تھا اور گورنر سے پوچھا بھی گیا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گورنر کے ان کا خیال ہے, بعض اہم طاقتور شخصیات کا یہ خیال ہے کہ گورنر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں, وہ ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں. ملوری بھی ایک مہرہ ثابت ہو رہا ہے. یہ ملوری کا اپنا موقف نہیں ہے, کسی اور کا موقف ہے, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کسی اور کا موقف ہے جس کے ساتھ آپ گئی تھی. اللہ. شکیل صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جب ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کے وقت سے مولانا کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پی ڈی ایم کی اب ضرورت باقی نہیں رہی, اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ابھی آگے ہم ان کے الزامات پر بھی بات کریں گے. دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے جس وقت بنی تھی اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا اور وہ اس کی ایک شکل سامنے آئی پی ڈی ایم کی صورت میں. پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے. بہرحال مولانا صاحب نے کل جو ہے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ انتخابات میں شاید جو ہے تمام جماعتیں الگ الگ جائیں, لیکن ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں ان کے مطابق اے پی میں ہی پارٹیز کے درمیان اس بات کے اوپر اتفاق ہونے کے قریب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط پوزیشن میں ہوئی الیکشن کے وقت میں تو تمام پارٹیز مل کر الیکشن لڑیں گی اور
جو پچھلی مرتبہ رنر اپ تھا جس پارٹی کا بھی ہے اس کو تمام پارٹیز جو ہیں سپورٹ کریں گی، لیکن صورتحال کو دیکھا جائے گا. کل جو مولانا صاحب کو آپ دیکھیں، مولانا صاحب کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. کچھ سوال ہم نے ان سے ایسے بھی کیے جن کا جواب وہ نہیں رہا، انہوں نے اپنی جو حرف روایت جو ان کی ایک عادت ہے وہ جواب وہ خاموش رہے، ان چیزوں کو جواب نہیں. لیکن مجھے لگا ہے کہ اس وقت تک یعنی کل تک مولانا صاحب یہی کلیئر ہے کہ وہ ایک سیپریٹ حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جے وائی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں الگ الگ میدان میں ہوں گے. لیکن صوبائی سطح پر یہ بات چلتی ہے کہ کچھ ایسے شاید الائنس بن جائے کہ جس میں جو رنر اپ سے پچھلی مرتبہ جس پارٹی کے اس کو جو ہے میدان میں چھوڑا جائے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے لیے. تو جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے انتخابی اتحاد نہیں، ایک سیاسی اتحاد ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کے خلاف بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب کی طرف چلیں گے. کاشف صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں جو تھیں اب ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے الزامات پر اب وہ کھل کر بول رہے ہیں، تو اتحاد کہاں تک ان کا رہا ہے اس پر آپ سے بات کریں گے. لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کاشف صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے سوال ہمارا وہی ہے جو ہم نے بریک سے پہلے کیا تھا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پی ڈی ایم سربراہ پر جو ہے وہ اب الزامات لگ رہے ہیں اتحادی جماعتوں کی جانب سے، الزامات در الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مولانا کا کہنا ہے کہ ہم پر الزامات لگانے والے نوکریاں بیچتے تھے. جی میرے خیال میں یہ جو الزامات یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ طاقت کا اظہار دونوں مانگ رہے ہیں، دونوں کی خواہشات ہیں کہ موقع ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کہ وہ سب کچھ چلائیں حکومت. لیکن ایسے میں سمجھ نہیں آتا کہ ایسی خواہشات کا کیا فائدہ ہے جس کے نتیجے میں کچھ ملنا بھی نہیں ہے. نگران حکومت ہے، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. شاید ایک خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے آر اوز لگا سکیں، اپنی مرضی کے وہ ٹیچرز اسکولوں کے مختلف الیکشن کمیشن میں لگا سکیں، پولیس کے لوگ لا سکیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس ٹائم پہ اگلا الیکشن کو کیپچر کرنے کی خواہش ہے سب کی اپنی اپنی. لیکن اس میں لگتا ہے اے این پی کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسا کارڈ نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ کھڑے ہو سکیں. کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے ہی بارہ دیدہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سیزنڈ قسم کے سیاسی شخص ہیں. انہوں نے کسی بھی جگہ پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، ان کے سامنے کھڑے ہوئے. یعنی کہ اگر آپ ٹوٹل دیکھیں اپوزیشن پی ڈی ایم، تو ان میں واحد جو اگر آپ کو نظر آتا ہے نا اسٹینڈ لینے والے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی ہی پارٹی ہے. ہاں یہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ وہ چونکہ ایک مذہبی پارٹی ہے اور کے پی حالات لسانی مذہبی اور نسل پرستانہ سیاست پہ زیادہ گھومتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے. یعنی کہ وفاقی پارٹیاں، پی ٹی آئی ایک وفاقی پارٹی تھی اور یہ بدقسمتی ہے کہ اب وہ نہیں ہے اقتدار میں، یا اس کی مرضی سے لوگ نہیں آئے ہوئے، یا بہت سارے مسائل ہیں. اور کرپشن جس کی بھی ہو اس کو فیصلوں کا سامنے آ کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، ثابت کریں. الزام تو آپ کو پتہ ہے ثابت تو کبھی بھی نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو پیپلز پارٹی، نون لیگ سارے آج کلیئر تو نہ ہو گئے ہوتے نا. اس کا مطلب ہے کہ سب اپنے اپنے طاقت کے مطابق پیسے کما رہے ہیں، پاورز لے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، جن لوگوں نے پیسے لیے، پاور لیے، پرویز خٹک جیسے لوگ جنہوں نے طاقت انجوائے کی. اور آپ کے اسی پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جیسے ہی تھوڑا سا مشکل وقت آیا چھلانگ مار گئے. حالانکہ وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں جو ہے سٹینڈ نہیں لیتے کبھی، یہاں تو کے پی میں ہی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا. جس تیزی سے وہ 13 سال فیسلٹیز لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں تو یہ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کے پی میں جو اصولی سیاست ہے وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں یا پھر جماعت اسلامی کر رہی ہوگی. اس کے علاوہ بتائیں کہ کون ہے جو اصولی سیاست پورے صوبے میں کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شکیل صاحب کی طرف چلیں گے. شکیل صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہوگی پی ڈی ایم کے اندر. اب ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان میں کچھ نہ کچھ تو اندر چل رہا ہے. جیسے کہ مولانا صاحب کا بیان آیا ہے کہ دبئی میں جو کچھ ہوا اس میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو خبر ملی ہے کہ اب کچھ ان کا پیش اپ ہو گیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ اتحاد جو ہے پی ڈی ایم کا، یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا؟
دیکھیں جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو مولانا الرحمان صاحب کو یہ ملاقات ہوئی ہے، ان کے بیٹے بھی وہاں پہ ہیں، وفاقی وزیر جو ہیں وزیر شہباز شریف صاحب نے ان کو بلایا. تو یقیناً میرا خیال ہے جو یہ سامنے کل بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک جو ہے ان کا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس ملاقات سے، ناخوش تھے، تو آج لگتا ہے کہ حکومت حرکت میں آئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو حالانکہ وہ 2-3 ماہ سے انڈر گراؤنڈ سے بیمار تھے، وہ کافی بیمار تھے، بیماری سے ریکور ہوئے، اور کل جو ہے کچھ ہی 4-5 دن میں انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں. اور جب ان کا بیان آیا تو آپ دیکھیں کہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ باتیں جو ان سے ڈسکس کی ہوں گی اور ان کو کہا ہوگا کہ اس طرح ان کو آرام کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ ہماری ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ اعتماد دے بھی دیا ہو جو ملاقات ہوئی ہو. باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو انہوں نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے، جو خدشات جو بتائے ہیں، شو کیے ہیں، جو کنسرن، تو وہ بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ پی ٹی این کے سربراہ ہیں، وہ پی ٹی این کوئی 1 یا 2 جماعتوں کا نام نہیں ہے، اس میں 11-12 جماعتیں ہیں. تو انہوں نے تو 11-12 جماعتوں کے سربراہوں کو جو ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف میری وجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پی ڈی این صرف 1 یا 2 جماعتوں کا نام نہیں ہے بلکہ 11-12 جماعتیں ہیں اس میں. تو 11-12 جماعتوں کے جو سربراہ ہیں یقیناً انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہوگا کہ اسی وجہ سے وہ کھل کے انہوں نے بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں آپ کے دیکھ لیں گے اب 1 ماہ رہ گیا، انہوں نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اگلے ماہ جو ہے اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ہم الیکشن میں جائیں گے. تو اس پوزیشن پہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کو جو ہے کوئی اتحاد کو کوئی خطرہ ہے. مولانا صاحب بھی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ میری بقا بھی جو ہے اسی وقت پی ڈی ایم میں ہے، کیونکہ جو ہے اگر پی ڈی ایم دوبارہ اقتدار میں آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں آئندہ صدارت کے لیے. اور کل ہم نے ان سے جب یہ سوال کیا بھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میری پارٹی کرے گی. تو پارٹی جو ہے یقیناً جو ہے اگر کسی پارٹی کو بھی ملے تو اس کے سربراہ کو ہم نے صدر بنانا تو کوئی پارٹی انکار نہیں کرے گی. تو میرا خیال نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا اس وقت کوئی ایسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی الگ ہونے کی بات کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مستقبل میں بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان ایسے صوبے ہیں جہاں پہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی میں اگر کچھ وہ میجارٹی سیٹیں لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوگی عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، تاکہ کیا ہے ان کا وزیر اعلیٰ وہ بنا سکیں. تو اس پوزیشن میں وہ نہیں چاہیں گے کہ میں کسی قسم کے اختلافات ہوں اور اتحاد ٹوٹے. اگر اتحاد میں بھی اگر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ہر ایک کو الیکشن الگ الگ جاتے ہیں تو ان کی بانڈ جو ہے دیکھیں نواز شریف صاحب اور شہباز اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور کل انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا ہے اور وہ اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے برطانوی سفیر کو یہ کہا کہ آپ کو اب گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ان کے اوپر جو مظالم کیے گئے ان کو ان کی بیٹی سے ملنے گئے جیل میں، تو وہ چیزیں آپ کو تو نظر نہیں آئے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وکالت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی عالمی فورمز پہ. تو مولانا صاحب کی اس پوزیشن میں اس وقت یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی کریں اور کوئی جو ہے پی ڈی ایم کو خطرہ ہو. وہ یہ چاہیں گے کہ 1 مہینہ گزرے، الیکشن میں جائیں، الیکشن کے بعد پھر یہ جو پارٹیاں ہیں مل کے چوچو کا مربع بنے اور پھر یہ پارٹیاں مل کے اقتدار میں آئے. اس وقت تک صورتحال ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ کے پی میں اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی زیادہ سیٹیں نہ نکال سکی تو مولانا صاحب کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مولانا صاحب جو ہے میجارٹی سیٹیں لے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں سدرن ڈسٹرکٹ میں ان کے جو ہے ان کی جو ہے پوزیشن اچھی ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں سے وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے پشاور ویلی کی وہ کچھ سیٹیں لے جا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا صاحب اس وقت کوئی رسک لیں گے ایسا کہ جس میں وہ ایک ایسی پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کل کو ان کو نواز شریف صاحب یا جو ہے زرداری صاحب کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کو کہیں کہ ان کو اپنا مالی یاد دلائے کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ کیا اس وقت ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑی دیر کا سردان ہے. دیکھ لیں کل جو انہوں نے پتہ پھینکا ہے اور جینت بنائی ہے، ہیڈ لائنز بنائی ہیں، آج اس کا رزلٹ سامنے آ گیا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو بلایا، ان کی ملاقات ہے. اور یہ بھی شک نہ کریں کہ کچھ جنہوں نے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات، کیونکہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ
نواز شریف صاحب جو ہیں انگلینڈ جانے کی بجائے رک گئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دبئی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں اور ان سے ایک ملاقات کریں اور تمام جو خدشات ہیں ان کے دور کریں. اور میرا خیال یہی ہے کہ پہلے جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کچھ ایک راستہ طے کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو ہر صورت میں جو ہے اعتماد بھی دیجیے گا, کیونکہ وہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ ہیں, اور مولانا صاحب نے جو دباؤ ڈالا ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ آ گیا ہے. اور مولانا صاحب کو جو ہے بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس وقت سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے. حسن خان صاحب, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں مولانا کی ملاقات کے حوالے سے, جیسے کہ شکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اطلاع ہے؟ یہ اطلاعات ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا, یہ ٹاسک کیا تھا کہ مولانا کو بلائیں اور ان کی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ دور کرے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اصل خیبر پختونخوا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اصل مقابلہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائی ہوئی اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ کارروائی جاری رہی اور پی ٹی آئی پس منظر میں چلی گئی تو پھر آئندہ مقابلہ این پی اور جے یو آئی کے درمیان ہوگا. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش ہے کہ جے یو آئی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ جے یو آئی کے پاس آئیں. این پی کی یہ خواہش ہے کہ ان کے پاس کوئی مطلب ان کا کوئی وزیر اعلیٰ بنے. اصل یہاں خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہیں, اس لیے یہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑے. اگر پی ٹی آئی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ ماضی میں یہ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہی, بالکل ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہی, اور یہ جماعتیں اصل ان کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر پی ٹی درمیان میں کوئی 9.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور تو پی ٹی آئی ایک مضبوط قوت بنی. اس لیے یہ جو ابھی این پی کی یہ کوشش ہے اور یہ خواہش ہے کہ آئندہ جو وزارت اعلیٰ ہو تو اس کے پاس ہو. یہ صورتحال بدل رہی ہے, ابھی آئندہ کیا صورتحال بنتی ہے, پی ٹی آئی کی کیا صورتحال بن رہی ہے. جو صورتحال جاری ہے اور جو اس کے نتائج آ رہے ہیں تو اچھے نہیں ہے, خوفناک نتائج. پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہو گئی, اس کی لیڈرشپ پروپوش ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہے. اسی طرح تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام انتخابات میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ بیوروکریٹس کا. بیوروکریٹس مینس ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل اور کمشنر, یہ جو ہے نا سیٹ اپ, اس کے ان کا زیادہ اہم رول ہوتا ہے. ابھی این پی کے یا ایمل ولی کی یہ جو کوشش ہے یا خواہش ہے کہ گورنر نہ ہو, اگر موجودہ گورنر برقرار رہیں تو ان کی خواہش پہ یہ سارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ تعینات ہوں گے, وہ الیکشن پہ وہ سر انداز ہوں گے. ایمل ولی کی یہ کہنا ہے اور یہ ان کا موقف ہے کہ اگر انتخاب موجودہ گورنر کی سربراہی میں یا موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوئے تو این پی کے لیے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. چونکہ اس حوالے سے پروفیسر ابراہیم جو جماعت اسلامی کے صوبائی امین, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی جس میں کہا ہے کہ اس کے موجودہ گورنر کی اور نگران کی اپنی مرضی کے آفیسر لگا رہے ہیں, وہ آنے والے انتخابات پہ اثر انداز ہونے, لہٰذا پوسٹنگ ٹرانسفر پابندی عائد کی جائے اور موجودہ جو یہ من پسند آفیسر لگائے جا رہے ہیں ان کو یہ سلسلہ روکنا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائی. خیبر پختونخوا میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب کی طرف چلیں گے اسی موضوع کے آخری سوال پر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا کی پوزیشن اس وقت کتنی اسٹرانگ ہے, اور آئندہ ہم کس اس پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ کون سا بڑا عہدہ, جیسے کہ شکیل صاحب نے کہا کہ صدارت کا عہدہ ان کو مل سکتا ہے, تو آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک بڑی ہی منجھی ہوئی سیاست کرتے آ رہے ہیں. صرف اس میں ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہ مذہبی ایلیمنٹ کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے بلکہ مذہبی آدمی ہے. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی یا ہائیبریڈ پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں جس میں مذہب بھی موجود ہے اور سیاست بھی ہے, لیکن وہ سیاست کا بہت اچھی طرح سے مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں. اور ایمل ولی کی جو خیالات ہیں, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 11 پچھلے 2 حکومت میں 2 جو ادوار گزرے پی ٹی آئی کے, اس میں مقابلہ صرف
انہوں نے ہی کیا, JUI نے, یعنی ان کی پارٹی نے, مولانا کی. تو اب ایسے میں ANP کی کوئی سپیس نہیں بنتی ہے. اگر آپ ANP کا فیوچر دیکھیں نا تو ان کا کوئی 70 سال سے ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم صوبے کا نام تبدیل کر دیں, تو وہ ایجنڈا ان کا سکسیسفل ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کے پیچھے لوگ ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے, یا وہ کوئی ایسا ان کا پچھلا دور بڑا اچھا رہا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ ایک لسانی بھی نہیں, ایک نسل پرستی کی بنیاد پہ ایک پارٹی کو لے کے چلتے ہیں, جس نے افغان وار میں بھی کبھی مقامی پشتونوں کا ساتھ نہیں دیا. یہ بھی ایک موقف ہے, لوگوں کی رائے ہے کہ رشیا کے دور میں وہ رشیا کے ساتھ چلی گئی NP, پھر امریکہ کے دور میں امریکہ کے ساتھ چلی گئی. تو لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا مولانا فضل الرحمان فکس ہوا ہے. میں آپ یوں کہیں فکس سمجھتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم PTI سے نکلیں گے تو اس طرف چلے جائیں گے, یا نون لیگ کی طرف چلے جائیں گے, پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ان کے ذہنوں میں نا ANP اب بہت مشکل ہے آنا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں, جو خیبر پختونخوا کی عملی سیاست ہے, آپ کو اس میں اب عوامی نیشنل پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ کچھ خاص روشن نظر نہیں آ رہا؟ ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ضم ہونے کے باوجود اپنے حقوق سے محروم لیویز اور خاصہ دار فورس کے اہلکاروں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. کہتے ہیں اب تک سروس اسٹرکچر واضح نہیں ہوا. حضرت خان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ضم ہوئے کو بھی ایک زمانہ گزر گیا ہے, 5 سال ہونے کو آئے ہیں, مسائل جو کہ تو ہیں. آج باغ ناران میں جو خاصہ دار ریلی جو پولیس کا حصہ ہے ان کا احتجاج تھا اور ان کا اجلاس بھی تھا. میں خود گیا تھا. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے 17,000 خاصہ دار تھے, ان کو پولیس میں ضم کر دیا. اسی طرح ہمارے 11,000 لیویز اہلکار تھے, وہ بھی پولیس کا حصہ رہے. وہ کہہ رہے کہ 3 سال ہو گئے, 3 سال کے بعد بھی پولیس کو سروس اسٹرکچر نہیں ملا ضم اضلاع میں. مطلب ان کو سروس اسٹرکچر, ان کی تقرریاں, ان کی پوسٹنگ, ٹرانسفر, ان کی جو پروموشن ہے وہ پروموشن بھی نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ سنا یہی گیا تھا کہ مرات وہی ہوں گی جو کہ ضم کرنے کے بعد جو بھی جتنے بھی IG گزرے ہیں وہ اپنے دور میں کہتے رہے کہ جو بندوبستی اضلاع کے پولیس اہلکاروں کے جو یا پولیس افسران کے جو مراحت ہے وہ بھی ضم اضلاع کے پولیس اہلکاروں افسروں کو ملیں گے. آج انہوں نے کہا کہ کمیٹی بھی بنی, خط و کتابات, مراسلے, یہ سب کچھ ہوا, لیکن ضم اضلاع کے پولیس اہلکاروں کو وہ مراحت نہیں ملی جو بندوبستی اضلاع کے پولیس کو مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 17,000 خاصہ دار, اس میں سے یہ خاصہ دار ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, ان کو پینشن نہیں ملا ہے. وہ فاٹا جب انضمام سے پہلے خاصہ دار فورس کی وہ جو پینشن نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ وہی سلسلہ برقرار ہے. لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور کچھ بہت ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ان کو کوئی متوجہ سر اسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پینشن نہیں مل رہی. ان کا یہ بھی مطالبہ تھا. دوسری جگہ اس کو یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہماری فورس سے ایلیٹ فورس میں تربیت دی, ان کو فورس میں بھرتی کیا, لیکن جو مراحت ایلیٹ فورس کے دوسرے بندوبستی اضلاع کو مل رہے ہیں وہی مراحت ہمیں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, احتجاج پر ہے, مطلب احتجاج پر ہے. اور لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ہے. میں آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کا موقف جب ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ضم اضلاع کے خاصہ دار تھے یا لیوی سرکار تھے, ان میں سے زیادہ جو ہے نا وہ انڈر میٹرک ہے یا ان پڑھ ہے, لیکن وہ DSP کے عہدوں پر SHO کے عہدوں پہ تعینات ہے. اس لیے مطلب جو خاصہ دار ہے, خاصہ دار جو پولیس کا یعنی کہ سروس اسٹرکچر موجود نہیں ہے جس کے دعوے کیے گئے تھے. شکیل صاحب کی طرف چلیں گے. شکیل صاحب آپ بتائیے گا کہ بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ضم کیا جا رہا ہے ضم شدہ اضلاع کی پولیس کو, اب جو ہے جو خاصہ دار اور لیویز تھے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے؟ احتجاج پر ہیں وہ, سروس اسٹرکچر موجود نہیں ہے, اعلانات کے باوجود, دعووں کے باوجود. دیکھیں یہ جب ان کو ضم کیا گیا ہے تو 29,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی لیویز کی اور خاصہ دار فورس کی. ثناء اللہ عباسی صاحب کے دور میں اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہوا, چونکہ آپ کو پتہ ہے مرجر ہوا تھا تو وہاں پہ خدشات تھے لوگوں کے کہ شاید جو ہے ان کو ملازمتوں سے ہٹایا جائے, اور شروع میں تو یہ سوچ کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں پہ نئی بھرتی کی جائے, لیکن اس کے بعد جو ہے انہی کو جو ہے کیری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور
جس طرح حضرت خان مومن صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں جس میں تعلیم بھی ایک مسئلہ ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ جو خاصادات تھے اور لیویز تھے، اہلکار تھے، اب آپ کسی کو پوچھیں تو ان کو رپورٹ ایون جو ہے FIR درج کرنے بھی نہیں آتی، کچھ ایسے بھی جو ہے لیویز اور خاصادار فورس کے. لیکن چونکہ یہ محروم رہے ہیں، کافی عرصہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑتے رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے اور پولیس حکام سے بھی ہماری جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سروس اسٹرکچر کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ چونکہ ایک پیچیدہ کام ہے، مختلف رینکس ہیں جن کے لیے ہم نے سروس اسٹرکچر دینے کام کیے جا رہے ہیں اور ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. دوسری جانب جو ہے اگر آپ لیویز یا خاصادار جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی اگر باتیں سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3-4 ماہ کی دیکھیں ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی، ان کو ٹریننگ بھی دی گئی ہیں، اس کے باوجود ٹریننگ کے باوجود جو ہے پروموشن نہیں دی جا رہی. تو نگراں حکومت کو جو ہے سنجیدگی سے اور خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ کو سنجیدگی سے اس کے اوپر سوچ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فسادات اور لیویز کے اہلکار جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جو ہے چند 1-2 ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ لڑی جا رہی ہے اور یہ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ان کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک فورس بن دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے. جب لیکن شکیل صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی، شکیل صاحب میرا ایک یہ بھی سوال ہے، شکیل صاحب میرا یہ بھی سوال ہے کہ ایک ایسا وقت جب ہم خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ایسی فورس جو ہے وہ احتجاج پر آ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل دباؤ بڑھے گا، چونکہ لیویز اور خاصادار فورس کے جو اہلکار ہیں کافی عرصے سے وہاں پہ جو ہے اس سے پہلے پولیٹیکل ایجنٹس کے ساتھ جو ہے خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور ان کو علاقے کے مختلف جو علاقے کی جغرافیائی صورتحال ہے، یہ عام جو ہمارے پولیس اہلکار جو ہے KP پولیس کہتے ہیں ان سے زیادہ ان کو سمجھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کرٹیکل مومنٹ میں جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ کو اس حوالے سے سوچ کرنی چاہیے اور ان کے جو شکایات ہیں جن کے مطالبے ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اسٹرائک پہ چلے گئے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ جو لڑی جا رہی ہے 2 ڈسٹرکٹ میں جہاں کے جو ہے کچھ مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ اثر انداز نہ ہو. میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت حکومت اور پولیس سربراہ سے کوئی رسک لیں گے جس میں یہ ہڑتال پہ جائیں. شاید ان کو جو ہے آمادہ کر لیا گا، ان کو مذاکرات کر کے ان کو کسی ایک راستے پہ لایا جائے گا تاکہ یہ اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے رہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے اور جو ہے سروس اسٹرکچر کے اوپر بھی کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ٹائم اس میں لگے گا. 3 سال تو ہو گئے، مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ کاشف صاحب کی طرف چلیں گے. کاشف صاحب آپ بتائیے گا، ہمارے یہاں پر اعلانات کر دیے جاتے ہیں، کسی بھی محکمے کو اٹھا لیں، ہر کوئی اس وقت جو ہے وہ آہوزاری کر رہا ہے، پلانس نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس آگے لے کے چلنے کے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کاشف صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، اعلانات تک میں نے سنا، ایک لفظ مجھ سے مس ہوا. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں لیویز اور خاصادار احتجاج پر ہیں، سروس اسٹرکچر موجود نہیں ہے، سیم یہی پوزیشن ہے اور بھی باقی سارے ڈپارٹمنٹس میں جو کہ اپنے حق کے لیے احتجاج پر نکل آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر اسٹرکچر موجود نہیں ہوتا، دعوے کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں ان کے اثرات، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہر خان صاحب آپ بتائیے گا. اصل میں آپ کو ایک چیز بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے فاٹا کا انضمام کیا اس کے بعد آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں نا، ایک بڑے بجٹ رکھے جاتے رہے اور یہ لیویز یا یہ، اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں اتنے پیرالل چیزیں آپ جب ڈیولپ کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. جب آپ نے ضم کر دیے تو آپ کو اس کو ریفارم کرنا تھا، یا تو آپ ان کو پولیس میں لے آتے یا ان کو FCC کے ساتھ لاتے، کسی نہ کسی جگہ آپ کو ان کی تربیت کے مطابق آپ نے ان کو ایڈجسٹ کرنا تھا. جب آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو احتجاج تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک کلچر بھی بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب تک احتجاج نہ ہو تو حکام بالا جو ہوتے ہیں نا، اوپرلی سطح کے اوپر، بالائی سطح پہ جو افسران ہیں یا مرکزی حکومتیں ہیں یا مرکزی لوگ ہیں، ان کو اس سے پہلے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اگلا بندہ تکلیف میں ہے. یا جس طرح بچہ روتا جب تک نہیں ہے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس کو کوئی دکھ ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. اور اس کا دیکھیں یہ ٹیکنیکلی جو چیز ہے نا، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قائم رکھنا ہے
ان کو کس فورس کے ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے یہ ڈیسیجن بھی ہونا چاہیے تھا جب آپ نے فاٹا کو ضم کیا یا آپ نے پورے صوبے میں بہت ساری چیزیں کی. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ایک ہی صوبے کے اندر آپ نے مزید حصے لے آئے بجائے اس کے کہ یا تو فاٹا کو آپ وفاق کے ساتھ تھے تو وفاق کے ساتھ ان کی سچویشن الگ سے رکھتے, یعنی ان کی جو حیثیت ہے وفاق کے زیر انتظام علاقوں کے طور پہ رہتے. ایف سی وغیرہ یا جو انگریز کے زمانے کے قوانین تھے ان کو بے شک آپ ختم کر دیتے, کیونکہ یہ حصے تو آپ لے آئے تھے جیسے تیسے کر کے اپنے ساتھ پاکستان بنتے وقت, اور آج بھی ان علاقوں میں امن و امان کی بڑی ناقص صورتحال ہے. خاص طور پہ وہاں پہ بجلی کا بل دینے کا تصور ہی نہیں ہے. آپ سوچیں گے بجلی ضائع ہو رہی ہے, وسائل ہیں, کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا, اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اور ایسے موقع پہ جب آپ کی لیویز یا یہ لوگ بھی آ جائیں گے احتجاج پہ تو اس کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر تو ہے ہی نہیں موجود. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے گورنر کے اوپر بھی, نگران وزیر اعلیٰ کے اوپر ہم یہ سوال نہیں اٹھائیں گے, یہ گورنر کے اوپر اٹھائیں گے کہ جن صاحب کے پاس جو طاقت کا مرکز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومتیں یہ فیصلے کرتی رہی وہ کیا کر رہی تھی. یعنی لازم ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ہی کیا دھرا ہے نا کہ انہوں نے اس حال پہ پہنچا دیا ہے ان لوگوں کو کہ آج یہ مجبور ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کے پی کی حکومت کی اپنے سورس آف انکم ویسے بھی نہیں ہے. بڑی انکم اگر آپ دیکھیں تو ان کی تربیلا ڈیم سے ہے جو ہزارے میں واقع ہے. تو اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے وسائل ان کے پاس نہیں ہے, اور کل کو اگر ہزارہ صوبہ بن جاتا ہے تو کے پی کے پاس کیا رہے گا وسائل کے لیے, تربیلے کا بھی سارا پیسہ چلا جائے گا. تو ان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کو تعداد اپنی لمیٹڈ کریں, لوگوں کو ویل اکوپمنٹ کریں, ان کے سامان دیں, ان کو پولیس کے ساتھ لے جانا ہے, ایف سی کے ساتھ لے جانا ہے, کہاں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یا ان کی ایک الگ ہی فورس اب آپ نہیں بنا سکتے معذرت کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ سروس انسٹرکچر جس پر احتجاج کیا جا رہا ہے اس کو بنانا جو ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. حضرت خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کاشف صاحب نے کہا کہ اگر ہزارہ ایک الگ صوبہ بنتا ہے, بعض گشت تو یہ بھی ہے کہ بھئی فاٹا کو بھی الگ صوبہ بنا دیں, تو پھر سب الگ الگ صوبے بنا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا. سینٹ کے جو ڈپٹی چیئر مرزا محمد آفریدی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ 9 صوبے بنائے جائیں, فاٹا کا الگ صوبہ, ہزارہ کا الگ صوبہ, سرائکی کا الگ, مطلب 9 صوبے بنائے جائیں, پاکستان کو مزید صوبوں میں تقسیم کیا جائیں. ان کا یہ مطالبہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا کے انضمام کے وقت سردار مہتاب احمد خان گورنر تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان فاٹا کے انضمام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے انضمام میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر عجلت سے آپ کام کریں گے, عجلت سے انضمام کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. انہوں نے ملکان ڈویژن کی مثال دی. وہ کہا کہ ملکان ڈویژن میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی ہیں, وہ نفاذ شریعت محمدی کی تحریک اٹھی, اور پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ملکان ڈویژن میں. انہوں نے ان کی بات آج جو ہے نا وہ درست ثابت ہوئی. اگر دیکھا جائے تو انضمام کے وقت اس کے لیے پراپر کام نہیں کیا گیا. اس کے لیے جو کام کی ضرورت تھی, جو ہوم ورک کی ضرورت تھی وہ نہیں کیا. اگر ابھی ان لوگوں نے ان لیویز و خاصدار کو مرچ کیا یا اس کے انضمام اس کو ضم کیا ہے پولیس میں, لیکن اب بھی مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس پیسے نہیں. جب آپ سب اسٹرکچر دیں گے تو یہ پینشن جو مطلب 17,000 جو خاصدار ان کو پینشن, آپ کو جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں یا جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کو آپ کو پینشن دینے یعنی کہ ہوا میں تیر چلایا جاتا ہے, یہاں پر سوچا نہیں جاتا. شکیل صاحب کی طرف چلیں گے. شکیل صاحب آپ بتائیے گا کہ جو وفاق کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اس مرجر کے وقت کہ 100 ارب سالانہ دیا جائے گا, اگر وہ ملتا رہتا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے؟ بالکل, اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے وعدے پورے کرتی اور خیبر پختونخوا حکومت کو جو ہے پیسے ملتے وفاق کے فاٹا کے لیے, ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے 100 ارب روپے, 100 ارب کافی بڑی رقم ہے جس میں نہ صرف ترقیاتی کام کیے جاتے بلکہ جو ہے ایون آپ دیکھیں کہ کے پی گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ملازمین کی پینشن کے لیے ان کو ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اور ان کو ایسی صورتحال بھی آئی کہ ان کو قرض بھی لینے فنڈ کے لیے جانا پڑا. تو حضرت خان مومن صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان کو سب اسٹرکچر نہیں دیا جا رہا کہ اتنی جو ہے بڑی جو ہے اماؤنٹ اگر پینشن کی بنے تو کے پی کے جو ملازمین ہیں ان کی جو ابھی مستقل ملازمین ہیں ان کی ریٹائر ہوئے ملازمین ہیں ان کو پینشن ان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو 17 یا 18 ہزار بندہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے قریب ہے ان کے لیے جو ہے
کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے. تو وہ یقیناً جو ہے وفاقی حکومت کو بھی جو ہے اس پر سوچ کرنی ہوگی کہ وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے 100 ارب روپیہ سالانہ وہ ان کو دیں تاکہ وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں اور ترقیاتی کام ہونے کے بعد وہاں پہ خوشحالی آئے اور دہشت گردی جو ہے تقریباً جو ہے 70-75% جو دہشت گردی ختم ہوئی ہے تو یہ 25% جو رہے گی. اگر پیسے وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے تو یقیناً جو ہے کوئی آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی کی طرف جانے کی بجائے جو ہے تعمیری کام کی طرف جب اس کو روزگار ملے گا تو وہ اس کا ذہن یہ نہیں ہوا کہ میں نے کسی دہشت گردی کرنی اور وہاں سے پیسے کمانے ہیں. تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے اس مسئلے کو حل کرے. یعنی آپ کو لگتا ہے مالی وسائل اگر ہوں گے تو تخریب کی بجائے تعمیر کی جانب سوچ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. حضرت خان صاحب ہمارے پروگرام کا جو آخری موضوع ہے وہ ہے شہریار افریدی. اسد کیسر، عاقب اللہ اور عرفان سلیم سے متعلق تفصیلات طلب کر لی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے اور کل ان کی عبوری ضمانت کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت کی جائے گی. کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ آج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل ڈویژن بینچ نے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر کہ آپ ان جو اسد قیصر ہے، عاقب اللہ ہے، شہریار افریدی ہے، عرفان سلیم ہے جو ڈسٹرکٹ پشاور کا صدر ہے، ان کے بارے میں ان کو یہ واضح احکامات دیے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائے جائیں کہ وہ کون کون سے کیس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف جو FIR درج اس کی تفصیلات فراہم کی جائے تاکہ ان کو عبوری ضمانت دی جائے تاکہ متعلقہ عدالت میں وہ پیش ہو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیس میں اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو دوسرے FIR کو اس کو مطلب وہ گرفتاری ظاہر نہیں کرتے. ایک میں گرفتار ہو جائے جب وہ رہا ہو جاتے تو دوسری FIR میں گرفتار ہو جاتے. اسی طرح جو علی محمد خان کی جو کیس 7ویں بار وہ جو گرفتار ہوئے. آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو واضح ہدایات دی ہے صوبائی حکومت کو جس کیس میں وہ ملوث ہے وہ تو اس کی تفصیلات فراہم کی جائے. کل دوبارہ اس کے ان کیسوں کی سماعت ہے. آج جو عرفان سلیم اس کی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں ویسے بھی ہمارے ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے جو PTI کی مرکزی قیادت ہے وہ بچ نکلنے میں ابھی تک کامیاب ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں ملکی سیاست اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے اتنا ہی. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا پشاور اسٹوڈیو سے حضرت خان محمد صاحب نے. ویڈیو اور آڈیو کال پہ ہمارے ساتھ تھے شکیل فرمان صاحب پشاور.